अब हम खबर देते हैं हमारे चेयरमैन इज़्ज़त माफ़ बाजिद अवान साहब को, आके आपसे तकरीर करेंगे, खिताब करेंगे। बाजिद अवान साहब। शुक्रिया। शुक्रिया सदर इस्तेकाम पाकिस्तान जनाब मोहतरम चौधरी सरफराज अहमद साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस दिन अपनी मीटिंग के मौका पर अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूं और इस तंजीम की जो मंशूर है, जो इसकी कोशिशें हैं, जो हमारी सोच है, वो मैं लोगों तक बयान कर सकूं। तो सबसे पहले तो हमें अपने पाकिस्तान को एशिया का टाइगर्स बनाने के लिए जो मसलात हैं, मुश्किलात हैं, उनको हल करना है और हमने देखना है कि हम एशिया का टाइगर कैसे बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें मीडिया को आज़ादी देनी चाहिए, ताकि मीडिया आज़ाद होगा तो जो हमारे अदारे हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनको इल्म होगा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात या पाकिस्तान के सरहदी मामलात में क्या मसाइल हैं। अंदरूनी मामलात में मीडिया की मदद से हम जराइम का ख़ात्मा कर सकते हैं, करप्शन का ख़ात्मा कर सकते हैं, रिश्वत का ख़ात्मा कर सकते हैं। मीडिया एक ऐसा ज़रिया है पाकिस्तान के लिए कि जो पाकिस्तान की अवाम के ज़रिए हमारे अदारों को एक आसानी और सहूलत मुहैया करता है कि देखें इस इलाके में ये अदारे हैं, यहाँ पे रिश्वत चल रही है, करप्शन हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। तो हमें सबसे पहले मीडिया की मजबूती के लिए काम करना है, मीडिया की आज़ादी के लिए काम करना है, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना है और सहाफ़ियों को मेरिट पर उनको वजीफ़े देने हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और हम अपने मुल्क के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और मीडिया को हर तरह से हमें सपोर्ट करनी है उनके माली मामलात में, उनके लिए आसान कवानीन बनाने हैं ताकि मीडिया अपनी आमदन से ही अपनी ईमानदारी से काम करे। उनको जो बाज़ हमारे सोसाइटी में है कि मीडिया काम नहीं कर रहा, तो वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के मसाइल की वजह से लोगों के जो मसले मसाइल हैं, माली मसाइल हैं, उसकी वजह से फिर कुछ लोग अपने मीडिया से, अपने फ़राइज़ से वो काम नहीं कर सकते जो उनको करना चाहिए। तो लिहाजा हमें मीडिया को आज़ाद रखना है। मीडिया की आज़ादी के लिए हमें भरपूर कोशिश करनी है जिससे हम अपने मुल्क को, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जा सकते हैं। और तमाम मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं, मीडिया सेल्स हैं, उनके जो नुमाइंदगान हैं उनकी हिफाजत करनी है। जो उनको हमारे कई मीडिया के एंकर्स पर्सन हैं जो शहीद हो चुके हैं मुल्क की खिदमत करते हुए, तो उनका कसूर यही था कि वो जराइम को बता रहे थे, उनको दिखा रहे थे अवाम को, हुक्मरानों को, और उन्हीं की इस नेकी की वजह से उन पाकिस्तान की मोहब्बत की जो वो करते थे, उस मोहब्बत की वजह से उनको अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ा। तो मेरी दरख्वास्त है एज ए चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि जितने भी हमारे एंकर पर्सन शहीद हुए हैं उन सब की फैमिलीज़ को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए ताकि उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ के जो माली मसाइल हैं वो हल हों, क्योंकि उन्होंने जान पाकिस्तान के लिए दी है और अब पाकिस्तान के लिए जिन्होंने जान दी है तो उनके कातलों को सरेआम सज़ा देनी चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। तो इसी तरह एशियन टाइगर्स की तरफ हम अपने मुल्क को ले जाने के लिए हमें सरहदी मामलात का भी अपना ताकत को, अपने मामलात को, अपने मसाइल को चेक करना पड़ेगा। सरहदों की हिफाजत करनी पड़ेगी। सरहदों में जो दहशतगर्द दाखिल होते हैं दूसरे ममालिक से हमारे मुल्क में, या जो स्मगलिंग का काम होता है, जो भी वो काम जो पाकिस्तान के कवानीन के ख़िलाफ़ है, उनको रोकना होगा और सरहदों की हमें हिफाजत करनी होगी, क्योंकि हमारे चारों तरफ पाकिस्तान के दुश्मन ही दुश्मन हैं। तो हमें पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए अपने सरहदी मामलात को बेहतर करना पड़ेगा। इसी तरह हमें अंदरूनी ख़तरात भी हैं जो कि पाकिस्तान की खाना जंगी की शक्ल में हमें देखने पड़े हैं। जो हमारे ही लोग हैं, जो हम में से ही हैं, वो हमारे ही अदारों पर हमला करते हैं,
ہمارے افواج پاکستان بھی مسلمان ہیں، حملہ کرنے والے بھی مسلمان ہیں، ملک بھی مسلمانوں کا ہے، شہید بھی مسلمان ہو رہے ہیں، مارنے والا بھی مسلمان ہے، مرنے والا بھی مسلمان ہے۔ تو ہمیں اس مسائل کو روکنے کے لیے کہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے، جو 20-22 سال 24 سال جن کی عمر ہوتی ہے، ان کو جن کا ذہن واش کر کے تو ان کو داروں کے اوپر ان پر حملے کرائے جاتے ہیں، سوسائڈ اٹیکس کے، یہ ایک بہت بڑا ایک جرم ہے، ایک کرائم ہے کہ جو ہماری جنریشن کے 20-22 سال بچے کی کیا سوچ ہوتی ہے۔ وہ تو ابھی معصوم اس کا ذہن ہوتا ہے، اس نے دنیا میں اپنا قدم نہیں رکھا، پریکٹیکلی لائف میں اس نے کچھ دیکھا نہیں ہے، تو اس کو ذہنی طور پر اس کے ذہن کو اس کے واش کر کے تو اس میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ تم یہ اٹیک کرو تو یہ تم جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ معاملات ہیں جس سے ہمارے اپنے جوان افواج پاکستان کے شہید ہوتے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اندرونی خطرہ ہے پاکستان کے لیے، جس سے ہماری ملک میں غربت کا اضافہ ہو رہا ہے، لا قانونیت کا اضافہ ہو رہا ہے، باہر سے سرمایہ کاری ملک میں لوگ نہیں کر رہے، جو ملک کے اندر سرمایہ دار ہیں وہ اپنے پیسے کو باہر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں معاملات کو دیکھنا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے معاملات ہیں، وہاں بھی ہمیں اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ بلوچستان میں بہت زیادہ خطرناک پہاڑی سلسلے ہیں۔ تو ہمارے جوانوں کے، ہمارے کمانڈوز کے، ہماری فوج کے جوان وہاں پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے تو بلوچستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو بلوچستان میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح وزیرستان کے معاملات ہیں، وہاں پہ پتہ نہیں کب یہ امن ہونا ہے۔ تو میں بات کھلی کر رہا ہوں کہ ہم کہتے تھے کہ جی قبائلی علاقوں کے جو قبائل ہیں وہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ ہمارے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اتنے ہمارے محافظ ہیں تو پھر یہ ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں پر وہ کیوں حملے کر رہے ہیں؟ وزیرستان میں روزانہ ہمارے 1 2 4 5 6 فوجی جوان شہید ہوتے ہیں۔ تو ہمیں وزیرستان میں بھی اپنی حکومتی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ اسی طرح ایشین ٹائگرز کی طرف بڑھتے ہوئے پاکستان کو کشمیر کے مسئلے کا بھی سامنا ہے۔ اب کشمیر کا مسئلہ سالو کرنے کے لیے یہ کارڈ پاکستان کی اپنی جیب میں ہے، جب چاہے پاکستان نکال کے کشمیر کا مسئلہ حل کر لے۔ کشمیر کے مسئلے کی 4 پارٹیز ہیں، پاکستان، کشمیر کے لوگ، اقوام متحدہ اور انڈیا۔ اب 4 میں سے 3 پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ الیکشن ہو۔ پاکستان، کشمیر کے لوگ اور اقوام متحدہ میں جو قرارداد منظور ہوئی ہیں وہ سب یہی کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو ان کی حق کے رائے دہی سے فیصلہ کیا جائے کہ وہ پاکستان میں الحاق کرنا چاہتے ہیں یا وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اب 3 پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ان کو وہاں پہ ووٹ، ان کی حق کے رائے دہی کا ان کا جو حق ہے ان کو دیا جائے تاکہ وہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ لیکن وہاں پہ بھی انڈیا اس بات پہ تعاون نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی ایک کشمیر کا مسئلہ ہے جس کو پاکستان کو سالو کرنا ہے، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کر سالو کرے، اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر سالو کرے یا کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مل کر سالو کرے، لیکن پرامن طور پر کوئی گریلا وار نہ ہو، کسی کا قتل عام نہ ہو۔ پرامن طور پر پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو اتنا مضبوط کرے کہ ہم کشمیر کے مسئلے کا بھی حل کریں۔ کشمیر کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے ہمیں اپنے پاکستان میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو ہمیں پاکستان کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ تو ابھی اس میں کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو رہی کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو تمام سہولیات مہیا کرنی چاہیے۔ حکومت کو پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل کرنا چاہیے۔ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح کو کم کرنا چاہیے۔ پاکستان میں سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے۔ پاکستان میں پاکستانیوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا چاہیے۔ پاکستان میں پاکستانیوں کو حقوق میں برابری دینی چاہیے۔ پاکستان میں پاکستانیوں کو میرٹ پر نوکریاں دینی چاہیے۔ پاکستان میں پاکستانیوں کو
پارلیمنٹ سے منظور شدہ قومی پلیٹ فارم دینا چاہیے جس میں ہر پاکستانی کو آئینی اور قانونی طور پر ایک قومی درجہ حاصل ہو۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہم نے پہلے حل کرنا ہے۔ پاکستانیوں کا معیار زندگی بلند کرنا ہے۔ کاروبار، انڈسٹری، سیکیورٹی اور نقل و حرکت پاکستانیوں کی جو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں، یہ معاملات کو ہم نے بلٹ پروف سیکیورٹی کے ساتھ ان کو حل کرنا ہے، تب جا کر ہم کشمیر کے مسئلے کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ میں پاکستانیوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس اللہ پاک کے فضل سے ہر چیز ہے، ہر نعمت ہے۔ اگر آپ لاہور اور کراچی کے درمیان ہی ٹرین کا جو ایک سروس ہے اس کو بہتر بنا لیں اور ہر آدھے گھنٹے یا گھنٹے میں ٹرین لاہور اور کراچی سے چلائیں تو آپ کے کئی قرضہ جات جو ہیں وہ آپ ان دونوں شہروں کی نقل و حرکت کی وجہ سے ہی ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن خدارا آپ لوگ محنت کریں، آپ کے پاس میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، وہاں پہ آپ کی عوام ہے، وہاں پہ ان عوام کے مسائل ہیں، وہ مسائل جب آپ حل کریں گے تو آپ کو لوگ ٹیکس ادا کریں گے، آپ لوگ ترقی کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ تو اسی طرح پاکستان کے اندرونی معاملات میں دیکھا جائے تو ذخیرہ اندوزی ہے، رشوت ہے، غیر قانونی اسلحہ ہے، لا قانونیت ہے، اداروں کی ناکامی ہے، بے روزگاری ہے، وسائل کا ضیاع ہے کہ ہمارے پاس ڈیمز ہی نہیں ہیں۔ ہمارا جو کشمیر سے جو جتنا بھی پانی پنجاب سے گزرتا ہے تو وہ اس کے لیے ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنائے ہوئے، وہ سیدھا سمندروں میں جا کر تو ضائع ہوتا ہے۔ اس پانی سے ہم اپنی عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا کر سکتے ہیں، اس پانی سے ہم زراعت کر سکتے ہیں، اس پانی سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ممکن ہے ایک محنت کی وجہ سے کہ آپ لوگ جب محنت کریں گے، سستی کو ختم کریں گے، پڑھے لکھے کو میرٹ پہ نوکری دیں گے تو پھر جا کر آپ اپنے جو آپ کے وسائل ہیں ان کا ضیاع آپ روکیں گے، آپ کے لوگ اچھی زندگی گزاریں گے۔ حکومت کی نااہلی ہے کہ حکومتی ریٹ ہی نہیں ہے، ہر طرف مہنگائی، لوگ بے روزگار، مہنگائی اور غریب کا جینا مشکل، مسائل در مسائل، ایک اتنی مشکل زندگی کہ میں کہتا ہوں زندگی تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اس کی کم چھوٹی ہے، چھوٹی عمر ہے، لیکن پھر اس میں بھی پاکستان میں ہمارے بچوں سے مزدوریاں، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، فزیکلی انسانوں کی جو محنت ہے اس میں انسان 50 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بہت بڑے بزرگ ہو گیا، حالانکہ 50 سال کوئی عمر نہیں ہے۔ تو تعلیم کا فقدان ہے، کئی پاکستان کے صوبے میں اسکول بنے ہوئے ہیں، پیپروں میں تنخواہیں جا رہی ہیں خزانے سے، لیکن حقیقت میں وہاں اسکول ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ سندھ میں جاگیرداروں نے کئی دفعہ دیکھا ہے ویڈیوز میں کہ وہاں اسکول ہے لیکن وہاں پہ جانور بندھے ہوئے ہیں۔ تو میں حکومت پاکستان سے، خاص کر صدر پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک ایسا قانون پاس کریں کہ جن جاگیرداروں نے یہ اسکولوں کی جگہ پہ جانور باندھے ہوئے ہیں ان کی جاگیریں ضبط کر لیں۔ یہ صدر پاکستان اس قانون کو پاس کرے، کیونکہ ایک تو اس ملک میں رہنا، وہاں پہ بادشاہوں جیسی زندگیاں گزارنا، جاگیریں زمینیں ملی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ظلم وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو علم ہے وہ تو اللہ پاک کی حکمت کی صفت کے تحت انسانوں کو دیا گیا ہے، تو اللہ پاک کی حکمت کی صفت کے ساتھ جو ٹکرا رہے ہیں، جو علم کے شعور کو، جو پاکستان کی نوجوان نسل کو جو علم سے محروم کر رہے ہیں، وہ اللہ پاک کی حکمت کی صفت کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا جتنی جلدی ہو سکے ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ بلوچستان میں بھی اگر کسی سردار نے یہ کیا ہوا ہے تو اس کا بھی پوری پاکستان کی فورس اس تعلیم کے میدان میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو لوگ اس میں رکاوٹ ہے
ان کا خاتمہ کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ ہماری نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ ان مسائل کا سامنا نہ کرے. آج کے جو مسائل ہم نے حل نہ کیے تو یہ کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ بھی اسی دلدل میں کھڑی ہوگی. تو اس لیے تمام پاکستانی اپنے بچوں کی خاطر جب آپ محنت کرنے نکلتے ہیں تو اپنے بچوں کی خاطر نکلتے ہیں. تو آج آپ اپنے بچوں کی خاطر اپنی سستی کو ختم کریں. جو لوگ رشوت لیتے ہیں وہ رشوت لینا ختم کریں. جو لوگ ذخیرہ اندوز ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کرنا بند کریں. جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں وہ کرپشن کرنا بند کریں. خدا را جب آپ لوگ ان چیزوں کو ختم کریں گے تو آپ کے ہی بچے اس ملک میں پیدا ہونے ہیں. ان کے لیے آپ ایک پاکستان کو ترقی یافتہ ملک میں لے کر جائیں گے. وہ بچے ان کو تمام زندگی کی سہولیات ملیں گی, لیکن ان کو جو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, نوجوان نسل کو جو دینا ہے, وہ آج آپ نے اپنی سستی کو ختم کرنا ہے. اور یہ جو لا قانونیت ہے, ذخیرہ اندوزی, رشوت, اغوا برائے توان, مہنگائی اور بچوں سے مزدوری, یہ مسائل کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اس طرح جو نامعلوم قتل و غارت ہوتی ہے, کو قتل کیا اور نامعلوم افراد ہیں, یہ پاکستان کے بگیسٹ اندرونی مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ حق کا ساتھ دینے سے ڈرتے ہیں. کیوں کہ ادارے ڈیلیور نہیں کر رہے, ادارے سیکیورٹی نہیں دے رہے, جس سے حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا اور ظالم کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور مظلوم کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے. تو اس طرح اغوا برائے توان ہے, جو لوگ ایسی کرائم میں ملوث ہیں ان کا خاتمہ کرنا چاہیے. اور دوسرا فرقہ واریت. فرقہ واریت میں کئی ہمارے پاکستان کی جو قوم ہے یہ مجموعہ ہے مختلف مذاہب کا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ ملک تو ہم نے حاصل کیا تھا امن کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے, خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے, اپنے خوشحال وطن میں خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہم نے وطن حاصل کیا تھا. لیکن یہاں پہ ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اس کے عقیدے کی وجہ سے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کون سا دنیا کا ملک ہے کہ جہاں پر ایک قوم آباد ہے اور اس قوم میں صرف ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں, یا ایک ہی رنگ کے لوگ ہیں, یا ایک ہی زبان بولنے والے لوگ ہیں, یا ایک ہی کلچر رکھی ہوئی انہوں نے. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے. ہر ملک میں دنیا کے اس جو ہمارا پلانٹ ہے اس میں ہر ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, رنگ نسل کے لوگ ہیں, زبانیں بولنے والے لوگ ہیں. یہ ایک قوم ہے اور اس قوم میں جو نفرت پھیلاتے ہیں اور اپنے ہی ملک میں اپنے شہریوں کو خون میں لت پت کر زمینوں پہ ان کی لاشیں گرا رہے ہیں, تو یہ کوئی ہماری جنگ لگی ہوئی ہے کہ ہم یہاں کوئی خانہ جنگی میں ہیں؟ آپ لوگوں کو اپنے قومی بھائی کا ساتھ دینا ہے کہ وہ اگر عقیدے میں آپ کا ہم عقائد نہیں ہے لیکن ہے تو وہ پاکستانی ہے, تو وہ آپ کی قوم کا حصہ, تو آپ کیسے, آپ کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ میں اپنے پاکستانی کو اس کے عقیدے کی وجہ سے, اس کی زبان کی وجہ سے, اس کے رنگ نسل کی وجہ سے میں اس کو گولیوں سے شہید کر دوں اور بعد میں کہوں کہ میں نے پاکستان کی مضبوطی کے لیے کام کیا ہے. آپ لوگ دیکھیں کہ ایک ملک کے باشندے جب ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں تو اس سے ملک مضبوط ہوگا کہ ملک کمزور ہوگا؟ اس میں غربت کا اضافہ ہے, اس میں مہنگائی کا اضافہ ہے کہ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں تو سرمایہ دار ملکوں میں نہیں آتے, باہر کے سرمایہ دار ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرتے. آپ دیکھیں شام کا کیا مسئلہ بنا کہ وہاں پہ عوام اپنی ہی افواج کے خلاف اور افواج اپنی ہی عوام کے خلاف ہے, دونوں وہ ایک قوم کا حصہ ہے کہ وہاں پہ ان کو قومی یکجہتی کی ان کی تربیت نہیں کی گئی, ان کو تقسیم در تقسیم کیا گیا. حالانکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس ملک میں ایک قوم ہے اور اس قوم میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, اور جو قوم کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی یہی ہے, پیپل آف اے کنٹری از اے نیشن. تو جب پیپل آف اے کنٹری از اے نیشن تو یہ حق ہے. یہاں پہ یہ ڈسکرائب نہیں ہوا کہ مسلم آف پاکستان از اے نیشن, ہندو آف انڈیا از اے نیشن,
Buddhas of China is a nation, Christian of America is a nation. 9 यहाँ पे डिस्क्राइब ये हुआ है people of a country is a nation. तो people of country is a nation, तो जो मुल्कों ने इस डेफिनेशन के तहत अपने कवानीन बनाए हैं वो तरक्की याफ्ता मुल्क बन गए हैं. यानी कि उसमें आप अमेरिका की तरफ देख लें, उसमें आप जर्मनी की तरफ देख लें, उसमें आप इंग्लैंड की तरफ देख लें, उसमें आप फ्रांस की तरफ देख लें, नॉर्वे की तरफ देख लें, डेनमार्क की तरफ देख लें, तो ये तरक्की याफ्ता मुल्क है. तो यहाँ पे यही है कि तमाम ममालिक, तमाम मज़ाहिब, तमाम रंग नस्ल के लोग इकट्ठे रहते हैं. तो हमें इसमें जो फिरका वारियत में कत्ल-ओ-गारत करते हैं उनका भी हमें कलाकुमा करना चाहिए और मुल्क में अमन और शाइस्तगी का पैगाम लेकर आना चाहिए. अदालती निज़ाम की भी नाकामी है कि एक तो गरीब आदमी जो 7 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो गुर्बत के लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, यानी कि उसके पास 2 टाइम की रोटी ही नहीं है. तो अब जो इंसानी मसाइल है, बीमारी है, तलीम है, मसाइल हैं, दूसरे हैं, वो उनको वो टच ही नहीं कर रहे. वो सिर्फ अपने आप को सर्वाइवल रखने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं. तो जो अदालती निज़ाम है इसमें भी वो गरीब को क्या, उसके पास क्या है जो उसको इंसाफ मिले. तो हुकूमत को इन अदालती निज़ाम में भी अपनी रिफॉर्म लेकर आनी चाहिए ताकि जो गरीब पाकिस्तानी अवाम है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए. वो 7 करोड़ पाकिस्तान की ताकत है, ताकत तो अल्लाह पाक की है, लेकिन वो अवाम है, वो ताकत है, उनमें उनके बच्चे डॉक्टर बने, उनके बच्चियां वकील बने. तो ये पाकिस्तान की तरक्की है. तो हम लोग ख्वाब गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं. मैं ये यहाँ पे इस्तिकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एज ए चेयरमैन इस्तिकाम पाकिस्तान ये बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों के महल, आप लोगों की इंडस्ट्री, आप लोगों के शहरी कोई भी महफूज नहीं है. खतरे की घंटी बज चुकी है आपके लिए कि जब सुसाइड अटैक होता है तो वो उस जगह पे होता है, मस्जिद में हो रहा है, बाजारों में हो रहा है, वहां पे कोई भी गया है अपनी खरीदारी करने तो वहां अटैक हो गया, वो शहीद हो गया. तो इसका मतलब कोई बंगले में रह रहा है, कोई झोंपड़ी में रह रहा है, कोई भी महफूज नहीं है. इन तमाम मामलात को हल करने के लिए हमें सुस्ती, काहली को ख़त्म करना पड़ेगा. अब दूसरा, इसमें पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की तमाम मसाइल का जो हल है उस पर देखें क्या एक क़यामत आई है. नज़रियाती जंग शुरू हो गई है. अब नज़रियाती जंग क्या है? नज़रियाती जंग ये है कि हमने जब अपनी कौम को तकसीम किया पार्लियामेंट में तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उसका रिजल्ट, हमने इतनी खून से अपना लाशों से उसकी कीमत अदा की है लेकिन आंख आज तक किसी की नहीं खुली. नज़रियाती जंग क्या है कि जी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का सदर और वज़ीर आज़म मुसलमान होगा. तो जब ये चीज़ आइन में पास की गई तो हमने कौम को तकसीम किया, कौम में मजहब आया. 30 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो तो मुसलमान ही नहीं है. तो वो तो सदर और वज़ीर आज़म बनने से वो तो ना बने. लेकिन मसला ये है कि 30 मिलियन से हमें खतरा नहीं है, हमें खतरा 90% से हुआ है. 90% मुसलमानों का मुल्क है, वो 90% 2 नजरियात में तकसीम हो गए हैं. एक नजरिया है कि वो कहते हैं कि हमने इस्लामिक निज़ाम को राइज करना है, और दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो इस डेमोक्रेटिक निज़ाम को पाकिस्तान की सालमियत समझती है. अब वो दोनों का आपस में टकराव है. जो सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? वो मुसलमान है, लेकिन ये नजरियाती जंग है. नजरियाती जंग का खात्मा करने के लिए हमें पार्लियामेंट में 100 फुट कौमी प्लेटफॉर्म को मंजूर करना होगा ताकि पाकिस्तानी एक कौम है और इसको हमने जमहूरियत के जरिए पाकिस्तान को मजबूत बनाना है. तो जो भी पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान में से जिसको भी मुंतखब करे वो पाकिस्तान का सदर और वज़ीर आज़म हो, तो ये नजरियाती जंग का हम खात्मा कर लेंगे. इसी तरह शहरी गैर महफूज हैं.
افراتفری کا عالم ہے، اندرونی علاقہ جات میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، غیر محفوظ ہے، پولیس والوں کا سرعام قتل عام ہو رہا ہے، شہریوں کا سرعام قتل عام ہو رہا ہے، اعلیٰ حکمران غیر محفوظ ہیں، قومی یکجہتی کا فقدان ہے، عوام کی تقسیم ہے اور عوام کی نظریاتی سوچ جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، میڈیکل کی سہولیات کی کمی ہے، انسانی جذبات کا سرعام قتل عام ہے، دہشت اور خوف ہر طرف ہے، کراچی کی صورتحال ہے، کوئٹہ کی صورتحال ہے، آبادی میں اضافہ ہے، اندرونی خطرات کو سیاسی طور پر ختم کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے جو استحکام پاکستان نے اپنا منشور دیا ہے کہ یہ تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک قوم بننا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ملی نغموں میں ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے، نہیں، یہ دھوکہ ہے ہماری عوام کو، ہماری قوم کو۔ ہمیں پارلیمنٹ میں قومی پلیٹ فارم منظور کروانا پڑے گا اور ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس پہ قانون سازی کی جائے، اور اس میں سے جو بھی اس قوم میں نفرت پھیلاتا ہے کسی قسم کی، اس کو سرعام سزا دی جائے، 25 سال اس کو سزا دی جائے اور 25 لاکھ 30 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا جائے، تاکہ پاکستان کی قوم میں امن کی ایک کرن ہمیں نظر آئے اور ہم اپنے ملک میں رہ سکیں۔ دوسرا استحکام پاکستان نے ان تمام مسائل کا حل یہ دیا ہے کہ ہم قوم کو جمہوریت کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، اور دوسرا ہے میرٹ، جس کو ہم سیاست کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں کہ یہ قوم پاکستان کی اس میں سے جو پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسئلے کے اس کا تعلق ہے، تو وہ اداروں میں اپنی قابلیت کی بنا پر نوکری کرے تاکہ ہمارے ادارے ڈیلیور کریں اور ہم اپنی غریب عوام کو سہولیات مہیا کریں، انصاف مہیا کریں، تاکہ غریب بھی امن کا سانس لے اور وہ بھی فخر سے کہے کہ ہاں میں پاکستانی ہوں، پاکستان میری حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا استحکام پاکستان نے اس کا جو حل دیا ہے ان تمام مسائل کا، وہ حقوق میں برابری ہے۔ حقوق میں برابری کی وجہ سے ہم پاکستان میں غربت کا خاتمہ کریں گے، ہم پاکستان میں میڈیکل کا انقلاب لے کے آئیں گے، ہم پاکستان میں انڈسٹریل انقلاب لے کے آئیں گے۔ تو وہ ضروری ہے کہ تمام پاکستانیوں کو حقوق میں برابری دی جائے۔ جن کا ملک ہے، آپ چائنا کو انڈسٹریل زون نہ دیں، آپ دے رہے ہیں غیروں کو۔ جن کا ملک ہے، جن کا گھر ہے، ان کو آپ نے زنجیروں میں باندھا ہوا ہے۔ تو یہ ظلم ہے، ہمیں ظلم ختم کرنا ہے، ہمیں اپنے شہریوں کو حقوق میں برابری دینی ہے۔ میں تمام پاکستان کی عوام کو، قوم کو آخر پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، ترقیاتی پروجیکٹ آپ کے چل رہے ہیں، یہ سب بیکار ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے قومی پلیٹ فارم بنانا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے، میرٹ ہے، ایکویلٹی ہے۔ جب آپ یہ پہلا سٹیپ کو امپلیمنٹ پاکستان میں کریں گے تو آپ کے تمام ترقیاتی پروجیکٹ کارآمد ہوں گے، وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن جب تک آپ نے قومی پلیٹ فارم نہیں بنایا ہوا، پارلیمنٹ میں میرٹ نہیں ہے، حقوق میں برابری نہیں ہے، تو یہ سارے ترقیاتی پروجیکٹ جو ہیں یہ بالکل ناکام ہیں۔ جیسے ہمارے اداروں پر، ہماری افواج پر، ہماری پولیس پر، ہماری عوام پر سرعام حملے ہو رہے ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک فوجی جرمن میں ایسے شہید ہو تو پورا ملک بلاک کر دیا جاتا ہے اور قاتلوں کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ میں اپنی حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے تو 6-6, 10-10, 20-20 فوجی شہید ہو رہے ہیں، کہاں ہیں ان کے قاتل؟ ہمیں اپنی پوری طاقت لگا کر یہ قتل کرنے والے جو ہماری افواج پر حملہ کرتے ہیں ان کو نیست و نابود کرنا ہوگا۔ ہم شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم ان ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے، ہم ان بیویوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے خامد قربان کیے، ہم ان بچوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے والد قربان کیے اس ملک پر، ہم ان والدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں استحکام پاکستان کے پلیٹ فارم سے جنہوں نے اپنے بچوں کو شہید کیا کروایا اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی مٹی کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے، اس ملک کے وقار کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے۔
تو ہمیں اپنی سستی کو ختم کرنا پڑے گا. ہمیں پاکستانیوں کو قومی پلیٹ فارم دینا پڑے گا, میرٹ دینا پڑے گا, حقوق میں برابری دینی پڑے گی. استحکام پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد.